भाभी को फौत हुए 1 महीना हो चुका था। घर में हर वक्त औरतों का तांता बंधा रहता, जो कि अफसोस करने के लिए आती रहती थी। घर में हर तरफ शोक का समा था। भाभी हमारे घर का एक अहम फर्द थी। मेरा भाई भी बेहद उदास था। उसे देखकर लगता था जैसे उसे भाभी की मौत का बहुत रंज हुआ है। लेकिन उसके चेहरे के तासरात कभी कभार इतने अजीबो-गरीब हो जाते कि मैं समझने से कासिर हो जाती कि आखिर भाई के दिल में चल क्या रहा है। भाई पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगा था। वो पहले भी किसी से इतनी बातचीत नहीं करता था। भाभी को फौत हुए आज 38वां दिन था। अचानक रात को प्यास से मेरी आंख खुल गई। मैंने हाथ बढ़ाकर पानी का जग उठाना चाहा, लेकिन जग खाली था। मैं कमरे में पानी रखना भूल गई थी। मैं पानी पीने जा रही थी जब मुझे अपने भाई के कमरे से किसी के बातें करने की आवाज़ आई। मैं हैरान हुई कि आखिर रात के इस पहर भाई के साथ कौन है। जब मैंने थोड़ा कान लगाकर सुनना चाहा, वो किसी औरत की आवाज़ थी। यूं लग रहा था जैसे कोई औरत भाई के साथ झगड़ा कर रही हो। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। आखिर रात के इस पहर किसी औरत का भाई के कमरे में क्या काम। थोड़ा कान लगाने पर मुझे पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी थी, जिनको फौत हुए आज 38वां दिन था। फिर कैसे भाई उनके साथ बातें कर रहा था। हजारों सवाल थे जो मेरे जहन में मचल रहे थे और जिनका जवाब पाने के लिए मैं बेचैन हो रही थी। मैं फौरन भागकर खिड़की की तरफ गई ताकि देख सकूं कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। कोशिश के बावजूद भी मुझे कुछ नज़र ना आया। मैं मायूस होकर वापस लौट आई। यूं ही दिन गुजरते गए। मैंने कई बार पता लगाने की कोशिश की कि माजरा क्या है, लेकिन हमेशा नाकाम होती, क्योंकि मेरा भाई जब भी बाहर जाता अपने कमरे को ताला लगा कर जाता। उसके कमरे में उसके अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त ना थी। भाभी की वफ़ात के बाद उसने अपने कमरे की सफाई तक करवाना छोड़ दिया था। मैंने 1-2 बार सफाई के बहाने से भाई से इजाज़त लेने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वो तीनों वक्त का खाना भी अपने कमरे में खाता था और ख़ुद खाना अपने कमरे में लेकर जाता था। मैंने 2-3 बार भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे के गुस्सीले और अजीबोगरीब तासरात देखकर खुद ही पीछे हट गई। उसने घर वालों के साथ उठना बैठना ही छोड़ दिया था। अब न वो पहले की तरह अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारता। यूँ लग रहा था जैसे उसका सारी दुनिया के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया हो, सिवाय उस औरत के जिसके साथ वो रात को बातें करता था। मैंने 1-2 बार अपने भाई के साथ मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे के तासरात इतने सर थे कि मुझे अपना खून जामिद होता हुआ महसूस हुआ। मैंने अंधा के लिए तौबा कर ली कि अब कभी उसके साथ मजाक नहीं करूँगी। पहले मैं यही समझती थी कि वो भाभी के गम में ये सब कर रहा है, लेकिन जब से मैं उसके कमरे से भाभी की आवाज़ सुनकर आई थी, उसके बाद से मैं उलझ गई थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई मरे हुए इंसान से बातें करे। तजस्सुस के साथ साथ मेरे दिल में खौफ भी बैठ गया था। मैंने भी पता लगाने की ठान ली। रोज़ मेरे भाई के कमरे के पास रात को गुजरती। रोज़ भाभी के रोने की आवाज़ें आती। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझ पर रहम खाओ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। यूँ लगता था जैसे भाभी भाई के सामने गिड़गिड़ा रही हो। सोचने पर भी मुझे याद नहीं आया कि भाई ने कभी भाभी के साथ गलत रवैया रखा था। वो तो भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर ये सब क्या था। एक दिन भाई के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि आज खिड़की से जाकर देखती हूँ, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुँची, मुझे अपनी चाची की आवाज़ आई। वो मुझे किसी काम के लिए बुला रही थी। मैंने उन्हें कोई जवाब न दिया। अचानक चाची की आवाज़ करीब हो गई। उन्होंने मुझे इस तरफ आते हुए देख लिया था, इससे पहले कि वो मेरी तरफ आती और उनके सवालात का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होता। मैंने वहाँ से भागने का सोचा। मैंने अपनी किस्मत को कोसा। इतनी मुश्किल से मुझे पता लगाने का मौका मिला था। अभी मैं वहाँ से हटती कि कमरे की लाइट दोबारा बंद हो गई। मैं मायूसी से अपने कमरे की तरफ लौट आई। भाई ज़्यादातर अपने कमरे की लाइट बुझा कर रखता था। वो अंधेरे में रहना पसंद करता था। भाभी की वफ़ात को अब 40 दिन हो चुके थे। भाई ने अभी तक अपने कमरे की सफाई करने की किसी को इजाज़त नहीं दी थी, और ना वो खुद अपने कमरे की सफाई करता था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात गए वापस आता। इसी दौरान मेरी एक और जगह से रिश्ता आ गया। घर में हर तरफ मेरे रिश्ते की बातें होने लगीं। रिश्ता बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया था, जबकि मेरी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इस दौरान भी मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भाई की तरफ था। मेरे कज़न मेरे साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे छेड़ रहे थे।
مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے احساسات جامد ہو چکے ہیں۔ مجھے ان کے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں غیر دماغی سے صرف انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ چاچو کو بھی یہ رشتہ بے حد پسند آیا تھا۔ ایک دن ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب بھائی نے آ کر ایک خبر سنائی جس سے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اس نے چچا کو وہاں رشتہ لے جانے کا کہا۔ چچا خوشی خوشی رشتہ لے گئے۔ ان کا معاملہ بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ جیسا ہو گیا۔ بہت جلد بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ بھائی کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کیا ہوا، بھائی اور بھابھی میں بھی لڑائیاں ہونے لگیں۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر لڑتے رہتے۔ بھابھی بھائی سے زبان درازی کرتی، اس کے جواب میں بھائی بھی بھابھی کو کھڑی کھڑی سنا دیتا۔ گھر کا ماحول بے حد بگڑ چکا تھا۔ ہر وقت کی لڑائی جھگڑوں سے سبھی تنگ آئے ہوئے تھے۔ شادی کے مہینے بعد ہی بھائی پہلے جیسا ہو گیا۔ اسے کسی کے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بھابھی کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ بھابھی ہر وقت روتی رہتی اور اپنی قسمت کو کوستی رہتی۔ ایک دن میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ نے تو بہت زیادہ محبت تھی، پھر اچانک یہ لڑائیاں؟ بھابھی غصے سے بولی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا بھائی نفسیاتی ہے؟ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے تو کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی تباہ نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر بھابھی دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب بات لڑائیوں سے بڑھ چکی تھی۔ بھائی بھابھی پر ہاتھ اٹھانے لگ گیا تھا۔ چھوٹی سی غلطی پر وہ بھابھی کو دھو کر رکھ دیتا۔ بھابھی سوائے صبر کرنے کے کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی۔ بھابھی کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ ایک بار بھابھی کھانا بنا رہی تھی۔ بھائی کام سے واپس آیا اور بھابھی کو پانی لانے کا بولا۔ بھابھی مصروف تھی۔ میں پانی کا گلاس لے کر بھائی کے پاس گئی۔ بھائی نے وہ پانی پینے کے بجائے گلاس زور سے زمین پر مار دیا اور چلانے لگا، جب میں نے تمہاری بھابھی کو بولا ہے تو تم پانی کیوں لے کر آئی؟ بھائی کی آواز سن کر بھابھی بھی کچن سے آ گئی، جبکہ بھائی کی حرکت پر میں ابھی بھی حیران تھی کہ یہ کوئی اتنی بڑی بھی بات نہیں تھی کہ بھائی اتنا زیادہ اوور ری ایکٹ کرتے۔ اس بات پر بھائی اور بھابھی کی بھی لڑائی ہو گئی، جس پر بھائی نے دوبارہ بھابھی پر ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ بھابھی وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنے پیچھے ساری کشتیاں جلا کر آئی تھیں۔ انہوں نے یہ شادی اپنے خاندان کی مخالفت مول کر اپنی پسند کی تھی اور اپنے گھر والوں سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ اب وہ اس سب پر پچھتا رہی تھی۔ انہوں نے ایک دو بار اپنے گھر جانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی بھابھی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے بھابھی پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ جب جھگڑے بے حد بڑھنے لگے اور قابو سے باہر ہو گئے، میں نے چچا جان سے بات کی۔ چچا نے کہا کہ انہیں اپنے رشتے کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ چچا نے بھائی کو باہر بھیج دیا۔ بھائی نے تقریباً 3 سال باہر گزارے۔ 3 سال بعد جب وہ واپس آیا، اس کی حالت کافی زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہو۔ سب سے وہ ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ بھابھی بھی بھائی کا یہ بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ یہ 3 سال جو بھائی کی غیر موجودگی میں بھابھی نے کاٹے تھے، یہ تو وہی جانتی تھی یا پھر میں؟ مجھے امید تھی کہ اس کی نفسیات پر اچھا اثر پڑا تھا، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ لیکن پھر ایک بے حد دل سوز اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اسی رات بھابھی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ صبح تک وہ بالکل ٹھیک اور خوش پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ پھر اچانک ان کا انتقال سب کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اچانک بھابھی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چچا نے بھابھی کا پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کیا۔ بھائی نے یہ پوسٹ مارٹم اپنی نگرانی میں کروایا۔ جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ بھابھی کو سوتے ہوئے اچانک ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ مجھے بھابھی کی موت پر کسی صورت صبر نہیں آ رہا تھا۔ یکدم دروازے پر دستک ہوئی اور میں ماضی سے حال میں آ گئی۔ میری چچی مسکرا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں ان کے آنے کا مقصد سمجھ چکی تھی اور اس کے باوجود میں انجان بن گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود ہی بات کا آغاز کریں۔ چچی نے دوبارہ سے اس رشتے کی بات کی۔
میں نے یہ کہہ کر چچی کو انکار کر دیا کہ جب تک میرا بھائی ٹھیک نہیں ہوتا میں یہ شادی نہیں کروں گی، جبکہ میرے ذہن میں وہیں اس عورت کی پہلی چل رہی تھی۔ میں اس پہلی کو سلجھانا چاہتی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ چچی نے میری اس بات پر کوئی خاص رد عمل نہیں کیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ بھائی کے بارے میں بے حد مشکوک ہو چکی تھی۔ میں ہر حال میں اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے گھر کی تفصیلی صفائی کرائی۔ گھر کی صفائی کرنے کے دوران ملازمہ میرے پاس ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں چابیوں کا ایک گچھا اٹھا رکھا تھا۔ وہ گھر کے سارے کمروں کی چابیاں تھیں۔ اچانک میرے دماغ میں ایک کلک ہوا۔ میں نے جلدی سے ان چابیوں میں سے بھائی کے کمرے کی چابی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے چابی مل گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھائی کے کمرے کی نہیں بلکہ جنت کی چابی ہو۔ صفائی کرتے کرتے پتہ نہ چلا ٹائم بہت زیادہ گزر چکا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ بھائی کے آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ میں فوراً بھائی کے کمرے میں گئی تاکہ ساری کہانی کے بارے میں جان سکوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھول مٹی سگریٹ کی بو نے میرا استقبال کیا۔ ہر طرف ادھ بجھے سگریٹ پڑے بستر پر رکھی ایک گڑیا پر پڑی۔ میں جلدی سے بھائی کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس گڑیا کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی آنکھوں کے بٹن باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔ اس گڑیا کے باقی پورے جسم پر جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ میں اس گڑیا کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ابھی میں اس گڑیا کو دیکھ ہی رہی تھی جب مجھے بھائی کے چلانے کی آواز آئی کہ میرے کمرے کا دروازہ کس نے کھولا ہے۔ اچانک ملازمہ سامنے آ گئی اور بولی کہ میں صفائی کرنا چاہتی تھی۔ بھائی نے اسے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا اور جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بھائی کی آواز سنتے ہی میں الماری کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ مجھے بھائی بستر پر بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج میرا تجسس دور ہونے جا رہا تھا۔ اچانک بھائی نے موبائل اٹھایا اور ایک ریکارڈنگ آن کر دی۔ یہ ریکارڈنگ بھابھی کی آواز کی تھی۔ پھر انہوں نے اس گڑیا کو اٹھایا اور بھابھی کا نام لے کر اس سے باتیں کرنے لگے، ساتھ ساتھ اسے بے دردی کے ساتھ ملنے لگے۔ کبھی وہ اس کے جسم میں مختلف سوئیاں چبھوتے اور کبھی اس کے چہرے پر کٹ لگاتے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل یقین ہو گیا تھا کہ میرے بھائی کو ذہنی مسئلہ نہیں بلکہ مسائل ہیں۔ اس گڑیا کو کافی دیر منانے اور کٹ لگانے کے بعد میرا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک وہ زور زور سے دھاڑے مارنے لگا۔ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے پاگل کہتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اس لفظ سے کتنا چڑھتا ہوں۔ نہ تم مجھے پاگل کہتی ہو اور نہ میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار دیتا۔ اور مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی نے پوسٹ مارٹم کا کام اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا تھا۔ بھابھی کی موت ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک قتل تھا جو کہ بھائی نے خود کیا تھا۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ عورت کی آواز محض ایک ریکارڈنگ تھی اور بھابھی کا قتل بھائی نے کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی مریض تھا جس کو علاج کی ضرورت تھی۔ میں اپنے بھائی کے خلاف رپورٹ نہیں کٹوا سکتی تھی۔ اگر میں ایسا کرتی تو میرا بھائی جیل میں چلا جاتا اور میں ایسا کسی بھی صورت نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنے چچا کو اعتماد میں لیا اور انہیں ساری بات بتا دی کہ کیسے ایک چھوٹی سی بات پر بھائی نے بھابھی کا قتل کر دیا اور وہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کسی اچھے سے نفسیاتی ہسپتال میں اس کا علاج کروائیں تاکہ اس کی ذہنی حالت بہتر ہو۔ چچا کو میری بات سن کر بے حد دکھ ہوا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا تھا۔ اس دوران میرے بہت سے رشتے بھی آتے رہے لیکن میں اپنے بھائی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کو یوں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ چچا نے اسے ایک پاگل خانے میں داخل کروا دیا جس پر اس نے پہلے تو بہت شور مچایا لیکن میں خود ہی خاموش ہو گیا۔ اس نے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ تقریباً 1 سال تک میرے بھائی کا علاج چلتا رہا۔ 1 سال کے اندر اندر میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو چکی تھی۔ اب وہ بالکل نارمل انسان بن چکا تھا۔ بعد میں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ان کی ازدواجی زندگی دیکھ کر ایک مثالی ازدواجی زندگی کا گمان ہوتا تھا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ اس دوران میری بھی شادی ہو گئی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔